अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में टैक्स अमेंडमेंट लॉ ऑर्डिनेंस 2021 जिस पे हम देख रहे हैं कि क्रॉस द बोर्ड इसके ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं क्रॉस द बोर्ड, चाहे हमारा वो वेल रेगुलेटेड सेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज हो या फिर फर्म्स हो या फिर आप समझते हैं कि प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो, हमारा रिटेलर सेक्टर हो, सब के सब इस वक्त परेशान है। एक फेयर ऑफ अननोन इस वक्त मौजूद है कि हुकूमत जिस तरीके से डिजिटाइज करने की कोशिश कर रही है, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, क्या वो तरीका सही है या मुल्क में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इस वक्त पनपना शुरू हुई है ये उनको और प्रॉब्लम करेगा। आज के प्रोग्राम में मोहसिन शेखानी हमारे साथ मौजूद हैं। आप चेयरमैन आबाद के एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी आपके वक्त का। अतीक मीर जो कि चेयरमैन ताजिर इत्तेहाद के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शेखानी साहब आपकी तरफ सबसे पहले आऊंगा कि ज़ाहिर है कि एक इलाइड इंडस्ट्री पूरी साथ में चलती है और पाकिस्तान में बड़ा इंसेंटिवाइज किया इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिवाइवल के हवाले से ये जो इस वक्त ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज किए गए और स्पेशली जब मैं बात कर रहा हूं कि 2.5 लाख से ऊपर की पेमेंट आप चेक के थ्रू नहीं कर सकेंगे, आप बाउंड हैं कि डिजिटल मोड में वो पेमेंट हो, तो टेक्निकली किस किस्म के इश्यूज जो हैं वो देखने में आ सकते हैं या फिर हुकूमत की ड्राइव सही है? शेखानी साहब, मेरा ख्याल है कि एक दिन में जो चीजें हम फैसला कर देते हैं ना, मुश्किल हो जाती है। बेसिकली बाहर जगहों पे बाहर सेक्टर को तो नहीं आता, लेकिन अलाइड इंडस्ट्रीज को बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और पूरी एक्टिविटीज रुक जाती है। और बहुत सारे ऐसे हमारे पास सेक्टर्स होते हैं जो रेती वाले, बजरी वाले, ये सारी चीजें ऐसी होती है, वहां भी इश्यूज आ जाते हैं। तो हमें देखने की जरूरत है कोई भी स्टेप जब भी हो, स्टेप बाय स्टेप चीजें लेके चले और जो लोग हैं, स्टेक होल्डर है, उसके साथ बैठ के कम से कम चीजों को पे करने की जरूरत है। और जहां पे जो प्रॉब्लम आ रहा है तो स्टेक होल्डर आपको बताएगा, ताकि बाद में आप लोगों को, गवर्नमेंट को कहीं परेशानी ना हो, पीछे हटना ना पड़े बार बार। गवर्नमेंट की तो चाहत ये होनी चाहिए कि बिजनेस कम्युनिटी को रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ जो कारोबार कर रहा है, जो टैक्स देना चाह रहा है, उसको लेके चले और मैक्सिमम ज्यादा लोगों को साथ, लोगों का जो फिगर्स है उसको ज्यादा बढ़ाए। और ये ऐसी चीज है कि लोग फिर भाग जाते हैं, लोगों को हम इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि लोग इन्वॉल्व नहीं होते। मेरा ख्याल है कि ये चीजें इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। मैं काफी दिनों अभी तक तो मोहसिन साहब आप देखें ना, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्टर, फिर उसके बाद पूरी चेन जो है होलसेलर, रिटेलर और फिर कंज्यूमर, ये जो चारों सेगमेंट हैं इसमें हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा आपका कारोबार जो है वो कर्ज पर चलता है, क्रेडिट के ऊपर चलता है और उसकी जमानत देते हैं पोस्ट डेटेड अकाउंट पेज चेक्स। अब अगर, और हुकूमत ने इसको प्रमोट किया था बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए था, माली शमूलियत चाहिए थी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने। अब यकायक अगर बात की जा रही है डिजिटल मोड के लिए, तो कितने आप समझते हैं कि लोग तैयार होंगे इस पूरे सेगमेंट के अंदर कि डिजिटल पेमेंट्स की जा सके? मोहसिन साहब, अगेन आपकी तरफ। देखिए, बिल्कुल लोगों को तैयार नहीं है, लोगों को हमें तैयार करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन में कोई लोग तैयार नहीं हो जाएंगे। इनिशियली हमें स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है और जो तरीकेकार है, जहाँ क्रेडिट है वहां पे डेफिनेटली क्रेडिट है, वहां पे 6-6 महीने हमारी पेमेंटें होती रहती है। ठीक है, हमें भी आगे पब्लिक से पैसे आ रहे होते हैं, एक साइकिल चल रहा होता है। अगर हम बिल्कुल इस तरह करेंगे, लेकिन हमने खुद, खैर बास जगहों पे तो हमने गवर्नमेंट को डिजिटलाइजेशन के लिए खुद कह रहे हैं, तो लेकिन इस वक्त इस स्टेज पे जो सारे इंपोर्टर, सारे लोकल कंज्यूमर, तो मैं समझता हूं तो परेशानी होगी। लोग इतने जल्दी अडॉप्ट नहीं कर सकते, इसको लोगों को बिठाना पड़ेगा, हमें सब लोगों को साथ बिठाना पड़ेगा और उनकी राय को मद्देनजर रखते हुए चीजों को आगे लेके चलना है। नहीं तो ये कारोबार रुक जाएंगे सारे, फिर प्रॉब्लम आएंगे। ये मुझे लगता है कोई एक सोची समझी स्कीम के तहत हम चीजों को अचानक इतना ब्रेकअप कर देते हैं और लोगों को एक बिल्कुल डिफरेंट उसमें ले जाते हैं। अभी वैसे ही कोविड के इश्यूज हमारे खत्म नहीं हुए, हमारी मार्केटें नहीं खुली, अभी वही जॉब क्रिएशन अभी तक नहीं हुआ, तो वो सारी चीजें अचानक बिल्कुल चेंजिंग पे आ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त लोगों के साथ बैठ के उनके मशवरे से चीजों को आगे चलाया जाए। ठीक है। आप मीर साहब आपकी तरफ आता हूं। अतीक मीर साहब,
یہ حکومت کی جو پالیسی ہے اس وقت ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں ریٹیلر کا وہ بہت بڑا طبقہ جس میں ظاہر ہے کہ آپ کی ایسوسیشنز وغیرہ بھی شامل ہیں. حکومت کہتی ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے, اس طریقے سے نہیں ہے, انکم ٹیکس ڈائریکٹ انکم ٹیکس کے حوالے سے نہیں ہے, ادروائز آپ لوگ بھی بہت ٹیکس پے کر رہے ہیں. تو یہ ڈسپیرٹی جو ہے اس کی وجہ سے اب دوسرے جو ویل آرگنائزڈ سیکٹر ہے, جو رپورٹڈ سیکٹر ہے, جس کا آڈٹ بھی ہوتا ہے, وہ بھی پرابلم میں آ رہا ہے. میر صاحب کیا کہیں گے؟ عتیق میر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میر صاحب میرے خیال سے ذرا چیک کرتے ہیں, ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد اسی سوال کو دوبارہ رکھیں گے عتیق میر کی طرف. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. جی عتیق میر صاحب, تاجر اتحاد کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو ویل ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے, کمپنیز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, جو ٹیکس جو جن کی ریگولیشنز وغیرہ بھی پوری ہیں, کمپلائنٹ بھی پورے کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اب جو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے جس میں آپ کا سیکٹر بھی آتا ہے, ڈائریکٹ ٹیکس کے حوالے سے, انکم ٹیکس کے حوالے سے وہ پے نہیں کرتے, ادروائز بہت سارے ٹیکسز آپ سے بھی وصول کیے جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ ڈسپیرٹی جو ہے اس وقت پورے ملک کے لیے پرابلم بن رہی ہے. میر صاحب دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیکسیشن میں لوگ آنا بھی چاہتے ہیں, لوگ ٹیکس دے بھی رہے ہیں, لیکن یہ دستاویزی نظام جو ہے ٹیکسیشن کا, اس میں بہت سارے ابہام ایسے پیدا ہو گئے ہیں. ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ماضی میں جو کچھ بھی ستم ظریفی آپ کے سامنے, آپ بھی جانتے ہیں, خود حکومت نے بھی تسلیم کیا اور یہ بھی کہا کہ ہم ان کی زد سے, یعنی ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی زیادتیوں سے تاجروں کو بچا لیں گے. ایک ایسا ٹیکس دیں گے, ٹیکس سسٹم دیں گے جو ایک ٹریڈ فرینڈلی یا ٹریڈرز فرینڈلی ہوگا. لیکن بدقسمتی سے حکومت جب بھی کوئی سسٹم لے کے آتی ہے اس میں ایک جو زہر ہے, جو اس وقت دیکھیں ہماری اکنومی میں وہ ورت نہیں ہے کہ اس پہ آپ 17% ریٹیل کی سطح پر آپ سیلز ٹیکس لگا سکیں, ایسا ممکن نہیں ہے. اور دوسرا پھر اس کو پورا اس کا جو انپٹ ہے اس کے وہ والیوم پورا کا پورا وہ آپ اس کو پوائنٹ آف سیل کے تحت اپنے سسٹم میں بھی لے آئیں. تو لوگ اس وقت یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ بہت بڑا طبقہ چونکہ نیٹ پہ نہیں ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی ایسا جال ہے جس میں ہم پھنس جائیں گے. تو دیکھیں مہنگائی تو بہرحال بڑھے گا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر میں خریدار سے 17% سیلز ٹیکس کی کٹوتی کروں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مہنگائی کس سطح پہ جا چکی اور اس کے بعد کہاں پہنچے گی. لیکن میر صاحب اگر آپ ٹیکس بیس کو بڑھائیں گے تو پھر یہی جی ایس ٹی بھی کم ہونا چاہیے نا. ابھی تو آپ کا بیس نہیں بڑھا ہوا, جب آپ کا بیس بڑھ جائے گا تو ریٹ خود بخود کم ہو جائے گا, مہنگائی خود بخود کم ہو جانی چاہیے پھر تو یہ ساری پریکٹس بیس بڑھنے سے پہلے ہے. دیکھیں حکومت کو چاہیے کہ کم از کم ان سیکٹرز پہ ہاتھ ڈالے جو بڑے سیکٹرز ہیں, جو اپنے حجم سے کم ٹیکس دیتے ہیں, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کی انہی زیادتیوں کی وجہ سے آج یہ چھوٹا طبقہ, آپ چھوٹے طبقے پہ ہاتھ ڈالنے پر مجبور ہیں, جو قطعی طور پر ناانصافی ہے. محسن شیخانی صاحب, یہ جو چھوٹا طبقہ جسے ہم کہتے ہیں, ظاہر ہے کہ آپ کی بھی چین ہے پوری, اور اس چین کے اندر جو ہے الائڈ انڈسٹری 40 انڈسٹریز کی ہم بات کرتے ہیں. یہ جو ڈسپیرٹی ہے, ایف بی آر کا کام 35% وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے, 65% وہ انڈائریکٹ ٹیکس وصول کر رہا ہے. تو اصل مسئلہ تو کیپیسٹی کنسٹرین خود ٹیکس اتھارٹی کی ہے, اس کو وائبرنٹ ہونا چاہیے, اس کو جا کے لوگوں کو سیدھا پکڑنا چاہیے, رادر دین کہ آپ پورے ملک کو ایک جو ہے وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا دو, پورے کاروبار کرنے والوں کو آپ منشی بنا دو. بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی اور نان فائلر کی بڑی ایک ڈسکرپشن تھی, اور دنیا کہیں پہ بھی نان فائلر کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا. ہم نے آفیشیل اناؤنس کیا ہوا تھا, اسٹیٹس بنایا ہوا تھا ان کو کہ نان فائلر بھی ہو سکتا ہے. ہم تو خود اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں, ہم اس طرف چیزوں کو کرنے ہی نہیں چاہ رہے. جو ٹیکس دے رہا ہے انہیں کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں, جو باقی لوگوں کو ہم نے ہٹا کے رکھا ہوا ہے.
اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو اتنے سارے ایشوز ہیں. آپ دیکھیں کہ کیش جو بینکوں میں ہے 27-28% لوگوں کے گھروں میں پڑا ہوا ہے. آپ نے وہ بھی چیزوں کو نہیں ڈیسائیڈ کر رہے. جو چیزیں کرنے کی اس پہ ڈائریکٹ آپ کوئی نہیں جا رہے, اور جو لوگ دے رہے ہیں ٹیکس اس میں آپ کمپلیکیشن کر رہے ہیں, لوگوں کو پریشانی دے رہے ہیں. آپ کو کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے, لاسٹ ٹائم کی ہماری میٹنگ ہوئی تھی, ہم نے کہا کہ یہ نان فائلر کوئی چیز نہیں ہے. آپ نیٹ نہیں بڑھائیں گے, آپ لوگوں کو نہیں لائیں گے اپنے نیٹ میں زیادہ سے زیادہ, جب تک چیزیں نہیں ہوں گی. آپ نے تو خود ڈیزائن دے کے رکھا ہوا ہے کہ آپ کے بچے ہیں اور اس طریقے سے نکل جائے. تو یہ پرابلم ہے, گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. اور عتیق صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ عام جو جہاں پہ عتیق صاحب ہیں وہاں بھی لوگ کیسے ان چیزوں کو پورا کر سکیں گے؟ ان کے پاس وہ ڈاکومنٹیشن نہیں. وہ دکاندار ہیں, وہاں چھوٹے تاجر ہیں, تو ان کے اوپر کوئی ایسی فکس چیزیں کریں جس سے آسانیاں ہوں. لوگوں کو ایک دفعہ آپ کو لانا پڑے گا, ان کو آسانیاں دینی پڑے گی. میر صاحب کیا آسانیاں ہو سکتی ہیں, کیا پروپوز کریں گے آپ کہ آپ لوگ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر, نیٹ تو میں نہیں کہوں گا, ظاہر ہے کہ نیٹ ایک جال ہوتا ہے, آپ ٹیکس بیس کو بڑھانے کی بات کریں, کیا آسان چیزیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, جب سب کچھ ایک معاملہ درم بھرم ہو جاتا ہے, ایک سسٹم پورا جب اصلاح طلب ہو جاتا ہے, تو پھر پالیسیاں ناکام ہو جاتی ہیں. پھر آپ جو ٹیکس کا جو جتنے بھی طریقہ کار ہیں اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملتی. اور سر نو اس میں اسٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جائے اور انہیں یقین دلایا جائے, انہیں عملی طور پر ایسا کر کے بتایا جائے. ماضی میں بھی ایسی پریکٹس ہوئی تھی, جیسے ایک صفحے کا ایک ٹیکس کا فارم تھا, وہی چالان تھا, وہی گوشوارہ تھا, اور اسی پر یہ سمجھے کہ پورا ایک تکمیل تھی اس کی ٹیکس گوشوارے کی. تو یہ اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک مرتبہ آپ نے دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے آسان سسٹم لائیے. جب لوگ جو سسٹم میں آ جائیں گے, لوگ ٹیکس دینا شروع ہو جائیں گے, لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہ کوئی جال نہیں ہے, کوئی چال نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے, کوئی ایک نیا ایک ایسا سلسلہ نہیں ہے جو ظلم اور زیادتی پہ مبنی ہے. تو لوگوں کو جب یقین ہو جائے گا تو اس میں آنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی. اور دنیا میں کہیں پر بھی جبری طور پر ٹیکس کا سسٹم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا. سر, دنیا میں کہیں پہ کوئی فی سبیل اللہ دیتا بھی نہیں ہے ٹیکس, ڈنڈے سے وصول کیا جاتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ڈنڈا جو ہے وہ کتنا مؤثر ہے, کتنا افیکٹو ہے. ڈنڈا بھی ایک سسٹم کا ہونا چاہیے نا. ایگزیکٹلی, میں نے سسٹم کا ہی کہا, میں نے سسٹم کا ہی کہا. جاتے جاتے محسن صاحب, اب سب سے زیادہ انسینٹیوائز اگر عمران خان صاحب نے کیا تو وہ آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو کیا پوسٹ کووڈ اکنامک ریوائول کے حوالے سے. آباد آپ لوگوں کا پلیٹ فارم, کیا آپ لوگ کنسلٹیشن کر رہے ہیں اس وقت؟ ایف بی آر جو کرنے جا رہا ہے, یہ جو آرڈیننس ہے, ترمیمی آرڈیننس, یہ لا جو ہے, اس سے کتنی پرابلم ہو سکتی ہے؟ آپ کے پلیٹ فارم سے کچھ بات ہو رہی ہے اس کے اوپر؟ جی بالکل ہو رہی ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ملاقات کی ہے اور یہ سارے ہم نے اپنی خدشات ان کو بتائے ہیں کہ اس سے پرابلم ہوگا, آسانیاں نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ کو ایک اور میٹنگ بھی ہماری ہونے والی ہے نیکسٹ ویک میں, تو ہم یہ ساری چیزیں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو آسانیاں دینی چاہیے. ڈنڈا پوری دنیا میں ہوتا ہے لیکن کرپشن نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ان چیزوں پہ لوگوں کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کل اس طریقے سے نوٹس آنا اور پھر بعد میں لوگ پریشان ہونا, اور ایک ان آفیشیل چیزیں زیادہ جاتی ہیں اور آفیشیل کم جاتی ہیں. ہماری اپنی انڈسٹری میں ہم فکس ٹیکس کے بھی راضی کیا ہم نے کہ فکس ٹیکس آپ لے لیں, آپ کو انیشیلی اس پروجیکٹ کا پورا آج مل جائے گا, آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے گا. لیکن اس میں بھی بعض جگہوں پہ بعض لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ فکس ٹیکس ہو جائے گا تو پھر ہم نوٹس کیسے دیں گے, لوگوں کو کس طرح پریشان کریں گے. تو یہ والے ایشوز ہمارے لوگوں کو یقین نہیں آتا. لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, وہاں پہ عام آدمیوں کو پریشان کیا جاتا ہے. اسی لیے ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کے لیے کہا تھا آن لائن سسٹم ہو, لیکن ڈیجیٹلائزیشن میں بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ, ہر آدمی کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے. جو بڑے گروپس ہیں ان کو لے کے چلے, پھر عام لوگوں کو تیار کرے تاکہ یہ چیزیں آپ کو جو ٹارگیٹس ہیں اس سے زیادہ اچھی ہو. لوگ دینا چاہتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ہر طریقے سے کنٹری کے ساتھ رہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ بعد میں ان لوگوں کے پرسنل جنگل میں پھنس جائے اور وہ ساری زندگی ان کو کھیلتے رہے.
ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ محسن شیخانی اور عتیق میر اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. دونوں کا یہی کہنا ہے کہ ٹیکس بالکل وصول کرے حکومت، لیکن ٹیکس کا طریقہ کار جو ہے وصول کرنے کا وہ آسان اور سہل ہو، نہ کہ ٹیکس ادا کرنے والا انسان جو ہے وہ ہمیشہ یہی ایک پیچوتاپ کھاتا رہے کہ وہ اس نیٹ کے اندر کیوں کرا گیا. بزنس کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے، آپ نے اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کو بڑھانا ہے، ایکسپینڈ کرنا ہے، تو ٹیکس بیس کو بھی بڑھائیے. ٹیکس بیس کو جس طریقے سے حکومت بڑھائے گی، ٹیکس کی شرح اتنی ہی کم ہو جائے گی. اور یہ حقیقت ہے کہ 17% اس وقت خطے میں کوئی اور ملک جو ہے اس کی عوام ٹیکس نہیں پے کرتے جتنا پاکستان میں جی ایس ٹی وصول کیا جاتا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس بیس بہت نیرو ہے. ہمارا ٹیکس بیس جو بڑھتا جائے گا، یہی ٹیکس کی شرح کم ہوتی جائے گی دیگر ڈاکیومنٹڈ اور ترقی یافتہ ممالک کی طرح. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.